सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट के लड़े गए मुकदमात के सिलसिले की एक दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है लॉटरी। ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। फाखरा बेगम सादगी से बोली, सच्ची बात तो यह है कि मैं इस रिश्ते के लिए कतन तैयार नहीं थी। वो ही मेरी बच्ची के पीछे पड़ा था। मैंने भी सोचा चलो मीना से बात करके देख लेते हैं। मुझे यकीन था कि वो इनकार कर देगी और फिर ऐसा ही हुआ। फाखरा बेगम बुनियादी तौर पर एक तेज तर्रार और चालाक औरत थी। ये तो मेरा कमाल था कि मैं प्यार पहुंचे से उससे बातें उगलवा रहा था। इसके बावजूद वो बाज़ मुकामात पर दरोग गोई से काम ले रही थी। मुझे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि ये मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। मुझे अपना मुकर्ररा मकसद हासिल हो रहा था, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैंने उसे मजीद क्लोज होते हुए हमदर्दाना लहजे में कहा, दामादों के हवाले से आप बहुत बदकिस्मत वाक़या हुई हैं। उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने अपनायत जाहिर करते हुए कहा, इशफाक तो था ही निकम्मा। चलो एक माह के अंदर अंदर मीना को उससे छुटकारा मिल गया। आपकी बड़ी बेटी बीना भी मैके में बैठी हुई है। मुझे पता चला है कि बीना के शौहर इनायतुल्लाह से भी आपके ताल्लुकात खासे कशीदा चल रहे हैं। और अब अब्दुल बाकी। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर उसके चेहरे का जायजा लिया। उसका चेहरा उलझन ज़दा तासुरात की आमाजगाह बना हुआ था। मैंने बात को जारी रखते हुए कहा, अब्दुल बाकी ने तो आपका दामाद बनने से पहले ही आपको एक खतरनाक किस्म का नोटिस जारी करवा दिया है, जिसकी वजह से आप इस वक्त मेरे सामने बैठी हैं। वो खट से बोली, उस मनहूस ने यह मूजी नोटिस आपके तवस्सुत से जारी करवाया है। क्या आप केस पकड़ते हुए गधे घोड़ों में फर्क नहीं कर सकते? किसी की शक्ल पर गधे या घोड़े का साइन बोर्ड तो नहीं लगा होता। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरे पास आकर जो भी अपनी बिपता सुनाता है, मैं उससे मामला तय करके उसका केस अपने हाथ में ले लेता हूँ। ये मेरा पेशा है, अपने क्लाइंट की मदद करना और उसके लिए फाइट करना ही तो मेरा काम है। क्लाइंट इस मकसद के लिए मुझे भारी रकम देता है। यहाँ भी मैंने अपने पेशे से मुतल्लिक कुछ मुबालगा आराई की थी। उसने जेरे लब मुस्कुराते हुए पूछा, अगर मैं आपकी फीस अदा कर दूं तो क्या आप अब्दुल बाकी के खिलाफ मेरी वकालत पर तैयार हो जाएंगे? हरगिज नहीं, मैंने नफी में सर हिलाते हुए कतीयत से कहा। अब्दुल बाकी इस वक्त मेरा क्लाइंट है। आप मुखालिफ पार्टी हैं। मैं आपकी वकालत नहीं कर सकता। अलबत्ता दोनों पार्टियों के दरमियान मुसालेहत की राह निकाल सकता हूं। अगरचे यह राह निकालना उतना ही कठिन है जितना फरहाद का शीरी की फरमाइश पर दूध की नहर निकालना। वो बेइख्तियार हंस दी। उसकी हंसी में निस्वानियत से ज्यादा मकारियत थी। उसी मसनूई और खोखली हंसी को बरकरार रखते हुए उसने कहा, आप बातें मज़ेदार करते हैं। आपकी दिलचस्प शख्सियत ने मुझे खासा मुतासिर किया है। मैं उसके रिमार्क्स पर ऐसी नज़र से उसके सरापे का जायजा लेने लगा जैसे उसके मुतासरा हिस्सों का मुआयना करके होने वाले नुकसान का तखमीना लगा रहा हूं। इसी हिसाब किताब के दौरान मेरी समात फाखरा बेगम की एक सनसनीखेज सवालिया जुमले से मुतसादम हुई, वकील साहब, क्या आपकी शादी हो गई है? मैं सीधा होकर बैठ गया और सरसरी अंदाज में कहा, अभी तक तो मैं इस नेमत से महरूम हूं। उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी चमक उठी जिसका तज़किरा बातफसील बयान करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। सामईन चश्मे तसव्वुर से उस खुशी का मफहूम और अगराज़ मकासद जान गए होंगे। मैंने जाल को इंतहाई हद तक समेटते हुए अचानक पूछा, फाखरा बेगम, क्या आपने इस नोटिस के बारे में अब्दुल बाकी से कोई बात की थी? बिल्कुल नहीं, उसका जवाब दो टोक था। घर में तो तज़किरा किया होगा। हरगिज नहीं, वो कतीयत से बोली। मैं इस किस्म के मसाइब का साया अपने घर वालों पर नहीं पड़ने देती। मैं हर वबाल से निमटने के लिए काफ़ी हूँ। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। मैंने सताइशी नज़र से उसे देखा। क्या आपके घर वालों को या अब्दुल बाकी को यह मालूम है कि आप इस वक्त मुझसे मिलने मेरे दफ्तर में आई हुई हैं? जी नहीं, मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, उसने कहा। ऐसा करके आपने अक्लमंदी का सबूत दिया है। मैं दानिस्ता उसे ऐसा तासुर दे रहा था जैसे मुझे उससे हमदर्दी पैदा हो गई हो। ये बात उस काया औरत ने भी महसूस कर ली थी। मुझसे पूछने लगी, वकील साहब एक बात तो बताएं। वकील तो आप अब्दुल बाकी के हैं। उससे भारी फीस लेकर आपने मुझे नोटिस भेजा है। मगर आपकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया है कि आपको मेरा बड़ा ख्याल है।
آپ کے اس नौयत के रवैये की क्या वजह है? आपने बड़ा अहम और बर वक्त सवाल किया है। मैंने खुद को इंतहाई संजीदा जाहिर करते हुए कहा, इसलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। वो हमतन गोश होकर मुंतजिर निगाह से मुझे देखने लगी। मैंने खनकार कर गला साफ किया और गंभीर आवाज में बोला, मैंने अब्दुल बाकी के इमा और ख्वाहिश पर जो कुछ किया वो मेरे पेशे का तकाजा है, क्योंकि वो मेरा क्लाइंट और मैं उसका वकील हूँ। मगर आपसे मुलाकात के बाद मेरे जहन में एक और दरवाज़ा भी खुल गया। इतना कहकर मैं सोचे समझे मंसूबे के तहत खामोश हो गया। मैं फाखरा बेगम को मुकम्मल तौर पर शीशे में उतारने का तहैया किए बैठा था। वो दिलचस्प नज़र से मुझे तक रही थी। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे यूं महसूस हो रहा है अब्दुल बाकी ने मुख्तलिफ मुकामात पर दरोगोई से काम लिया है। और कोई ऐसी वैसी दरोगोई? वो कता कलामी करते हुए बीच में बोल उठी, उसने तो 10-12 हज़ार को 70 हज़ार रुपए तक पहुंचा दिया। और आपका दावा है कि उसने आपको कीमती सामान की खरीदारी की रसीदें भी ला कर दी हैं? हाँ, उसने मज़कूरा रसीदें मेरे पास जमा करवाई हैं। मैंने निहायत ही साबित कदमी से झूठ बोला। झूठे और फरेबी को उसके घर तक पहुंचाने के लिए कदम से कदम मिलाकर कुछ फासले तय करना पड़ते हैं। यानी उसके झूठ के तोड़ के लिए खुद भी दरोगगोई का सहारा लेना पड़ता है, और मैं ऐसा ही कर रहा था। वो संजीदगी से बोली, वकील साहब, क्या आप मुझे वो रसीदें दिखा सकते हैं? जरा मुझे भी तो मालूम हो कि रंगीन टीवी, किंग साइज फ्रिज, चौबी डिवाइडर शोकेस और वो जेवरात किन दुकानों से कितने कितने में खरीदे गए थे। मैं इस सिलसिले में माजरत चाहूंगा, मैंने भरपूर अदाकारी का मुजाहरा करते हुए कहा। फिलहाल मैं वो रसीदें आपको नहीं दिखा सकता। बिलफर्ज अगर आपके दरमियान मुसालहत की कोई राह ना निकल सकी तो फिर मुझे अदालत से रजू करना होगा, और उस वक्त वो रसीदें मेरे बहुत काम आएंगी। यानी जालसाजी का अजीम शाहकार रसीदें? वो तमस्खराना अंदाज में बोली। जाली और असली साबित करना अदालत का काम है। मैं एकदम संजीदा हो गया। आप तो वो करें जो आपको इस वक्त करना चाहिए। अगर आप रसीदों की नुमाइश के चक्कर में पड़ गईं, तो फिर आपके दरमियान मुसालहत की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए? वो संजीदगी से बोली। लोहा पूरी तरह गर्म हो चुका था। ये चोट लगाने का मुनासिब वक्त था। मैंने फाखरा बेगम की बसात पर अपने मोहरे को दौड़ा दिया। सबसे पहले तो आपको उस नोटिस का जवाब देना चाहिए, और वो भी तहरीरी, ताकि आपका मौक़िफ़ रिकॉर्ड पर आ जाए। वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोली, मैं जवाब में क्या लिखूं और कैसे लिखूं? नोटिस के जवाब के लिए आपको कानून से आशना किसी शख्स की खिदमात हासिल करना होंगी। मैंने मजबूत लहजे में कहा, मसलन किसी वकील या नोटरी पब्लिक वगैरह से रजू करना होगा। और लिखेंगी या लिखवाएंगी क्या? ये आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हैं। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ करके दोहराने वाले अंदाज में कहा, मैंने 5,000 रुपए अब्दुल बाकी से बतौर कर्ज लिए हैं, और बेटी की शादी का वादा करके मुख्तलिफ फरमाइशों के जरिए उससे 8-9 हज़ार का सामान भी हासिल किया है। लेकिन अगर मेरी बेटी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है, वगैरह वगैरह। वो पूरी तवज्जो से मेरी बात सुन रही थी। मैंने उसे किसी उलझन से बचाने के लिए कहा, दरअसल ये एक रस्मी कागजी कार्रवाई होगी। हमें फाइलों का पेट तो भरना होता है ना। आपने इस नोटिस के जवाब में सिर्फ ये बताना है कि अब्दुल बाकी का 70 हज़ार का दावा सरासर मबनी बरदरोग है, और हकीकत यह है कि आपने सामान और कर्ज की सूरत में उसके सिर्फ 12-13 हज़ार रुपए ही देने हैं। मैंने फाखरा बेगम की जानिब खोजती हुई नज़र से देखा और कहा, इस किस्म के मजमून की तहरीर लिखने में किसी गलत बयानी का दखल भी नहीं। इतनी रकम के हसूल का तो आप इकरार कर रही हैं ना? वो असबात में सर हिलाते हुए बोली, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तहरीरी इकरार करके फंस जाऊंगी। फिर यह रकम मुझे अब्दुल बाकी को अदा करना होगी। मैं उस गधे को तो अपने दफ्तर में बुलाकर खूब सुनाऊंगा। मैंने फाखरा बेगम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए कहा, उसने मुझसे यानी अपने वकील से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आप अब्दुल बाकी की फिक्र ना करें। आपका तहरीरी जवाब मेरे पास आ जाए तो मैं उसकी भी खबर ले लूंगा। और जहां तक रकम की वापसी का ताल्लुक है, तो इसके लिए मैं कोई आसान सूरत वज़ा कर दूंगा। पहले तो ये फैसला हो जाए कि आपकी जानिब अब्दुल बाकी की कितनी रकम वाजिब उल अदा है। ये फैसला किस तरह होगा? वो ताज्जुब खेज नजर से मुझे देखने लगी। उसका दावा और मेरा मौकिफ आपस में लगा नहीं खाते। मैंने कहा, फाखरा बेगम, एक हवाले से अब्दुल बाकी को आप पर सबकत हासिल है। वो इस तरह के आपका मौकिफ अभी तक जबानी कलामी है, जबकि उसका दावा तहरीरी सूरत इख्तियार कर चुका है। मैंने जरा रुक कर उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लिया और मजीद कहा, जहां तक दावे और मौकिफ के आपस में लगा खाने का ताल्लुक है,
تو یہ معاملہ مل بیٹھ کر طے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی جانب سے اس نوٹس کا تحریری جواب آپ کے موقف کی وضاحت کے ساتھ مجھے مل جائے تو میں عبد الباقی کو یہاں بلا لوں گا۔ آپ بھی اس وقت آ جانا، ساری بات روبرو ہو جائے گی۔ عبد الباقی نے اگر آپ کے موقف کو درست تسلیم کر لیا تو میں اسے اس بات کے لیے آمادہ کر لوں گا کہ وہ آپ کی بساط اور سہولت کو دیکھتے ہوئے آسان اقساط میں رقم کی واپسی کا لایا عمل طے کر لے۔ میری یہ تجویز اس کے دل کو لگی، اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ فاخرہ بیگم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا تھا کہ اس نے عبد الباقی کو اپنی بیٹی مینا کی شادی کا خواب دکھا کر دونوں ہاتھوں سے چھیلا تھا، جس سے عبد الباقی حق بجانب نظر آتا تھا۔ البتہ جس مصیبت کے ڈر سے فاخرہ بیگم حقیقت قبولنے کو تیار ہوئی تھی، اس میں حد درجہ جھوٹ کو شامل کیا گیا تھا، یعنی دعویٰ برائے 70,000 روپے۔ یہ چال چلنا میری مجبوری تھی، ورنہ وہ آسانی سے قابو میں آنے والی شے نہیں تھی۔ بعض اوقات نظریہ ضرورت اور تقاضۂ حالات کے تحت موت دکھا کر بخار پر راضی کرنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ اب ثابت ہو رہا ہے۔ فاخرہ بیگم نے کہا، میں تو کسی وکیل یا نوٹری پبلک کو نہیں جانتی، کیا اس سلسلے میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں اپنے دفتر میں مسائل زدہ لوگوں کی مدد کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں، میں نے خوش دلی سے کہا، اسی سے تو میرا رزق روزگار چلتا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، لیکن اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس مدد کے حصول کے لیے میں آپ کو کوئی فیس وغیرہ نہیں دوں گی۔ میں نے دل میں سوچا، عبد الباقی سے میں نے کون سے ہزاروں وصول کر لیے ہیں جو تم سے فیس لوں گا؟ میرے لیے یہی کافی تھا کہ اس مسئلے کا اونٹ انتہائی مناسب کروٹ بیٹھنے جا رہا تھا۔ فاخرہ بیگم کی جانب سے رقم کے سلسلے میں تحریری اقرار نامہ میرے پاس آ جاتا تو پھر میں اس کی تیزی و تراری کو بھی بھانپ لیتا۔ اس رقم کی وصولی کے لیے کوئی طریقہ وضع کرنا میرے لیے آسان ہو جاتا۔ ٹھیک ہے خاتون، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی خاطر میں یہ کام بلا معاوضہ کر دوں گا، اور بولیں؟ وہ بولی، بس تو پھر اس نیک کام میں تاخیر نہ کریں، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ میں نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی، عدالت کا وقت ختم ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا، جس کا مطلب تھا کہ نوٹری پبلک اور دیگر عدالتی متعلقین تک رسائی ممکن تھی۔ ابھی تک انہوں نے اپنی دکان نہیں بڑھائی ہوگی۔ جس روز عدالت میں میرے کسی کیس کی تاریخ نہیں ہوتی تھی، اس دن میں صبح ہی سے اپنے دفتر میں جم کر بیٹھ جاتا تھا، جو سیشن کورٹ کے نزدیک ہی ایک شاندار عمارت میں واقع تھا، اور آج ایک ایسا ہی دن تھا۔ میں نے اپنے اسٹینوگرافر سے اس نوٹس کا جواب ٹائپ کروایا، پھر مضمون پڑھ کر فاخرہ بیگم کو سنا دیا اور آخر میں اس سے پوچھا، اس جواب میں درج کسی بات پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے قابل اعتراض اور ذہن کو الجھانے والی کوئی بات اس میں شامل نہیں کی تھی، لہٰذا فاخرہ بیگم نے میرے حسب منشا جواب دیا، میرے خیال میں یہ مناسب ہے۔ میں فاخرہ بیگم کو اپنے ساتھ ایک نوٹری پبلک کے پاس لے گیا اور اس کی موجودگی میں اس دستاویز پر فاخرہ بیگم کے دستخط کروا لیے۔ مزید پختگی کے لیے کاغذات پر نوٹری پبلک کا ٹھپا بھی ثبت کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دوبارہ دفتر میں بیٹھے تھے۔ فاخرہ بیگم نے مجھ سے پوچھا، اب میں کب آپ کے پاس آؤں؟ میں نے کہا، میں آج یا کل عبد الباقی سے رابطہ کروں گا، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے میں نے اضافہ کیا، آپ ایسا کریں کہ پرسوں اسی وقت یہاں آ جائیں، میں عبد الباقی کو بھی بلوا لوں گا۔ پرسوں کا وقت میں نے اس لیے دیا تھا کہ اتفاق سے اس روز بھی صبح ہی سے مجھے اپنے دفتر میں رہنا تھا، البتہ کل یعنی اگلے روز عدالت میں میری مصروفیات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس دن دو نہایت ہی اہم مقدمات کی تاریخیں تھیں۔ میری بات سن کر فاخرہ بیگم نے کہا، وکیل صاحب، پرسوں کیوں، کل ہی کیوں نہیں؟ میں کل کسی وقت عبد الباقی کو لے کر آپ کے پاس پہنچ جاتی ہوں، وہ کون سا کوسوں دور ہے مجھ سے، اور اگر آپ کہیں تو آج شام ہی میں آ جاتے ہیں۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہا، آج شام میں تو میری کچھ نجی مصروفیات ہیں، اس لیے میں دفتر میں نہیں ملوں گا۔ کل کا دن عدالت میں مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی، اور جہاں تک عبد الباقی کو ساتھ لانے کا سوال ہے تو میں آپ کو ہرگز ایسا مشورہ نہیں دوں گا، بلکہ میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں اس سے کوئی بات بھی نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ پرسوں پہلے میں اس سے بات کروں، پھر آپ کو بلاؤں، اور دونوں کی موجودگی میں اس مسئلے کا کوئی مناسب حل تلاش کر لیا جائے۔ آپ وکیل ہیں، وہ قائل ہوتے ہوئے بولی، ان باریکیوں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں پرسوں اسی وقت آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے میں نے پوچھ لیا، ویسے تو مجھے یہ جاننے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، لیکن میں نے جو کچھ سنا ہے اس کے پیش نظر اپنے تجسس سے مجبور ہو کر پوچھ رہا ہوں کہ کیا واقعی آپ کی بیٹی مینا کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے؟ یقیناً یہ بات آپ کو عبد الباقی نے بتائی ہوگی۔ میں نے اقرار کرنے میں کوئی قباحت نہ جانی۔
وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، وکیل صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ مینا پچھلے 20 دن سے لاپتہ ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کہاں چلی گئی۔ آج آ کر ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی، پھر رازدارانہ انداز میں بولی، ویسے میں نے ابھی اس کے غیاب کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کو میں نے یہی بتایا ہے کہ مینا اپنے ماموں کے پاس حیدرآباد گئی ہے، لیکن عبد الباقی کو تو آپ نے حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا آپ اس بندہ خدا کو باقی لوگوں میں شمار نہیں کرتی؟ وہ عجیب سے انداز میں بولی، یہ شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا میں نہیں رہتا۔ اسے کچھ بتانے یا نہ بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پتہ نہیں میں نے کس لے میں اسے مینا کے فرار کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن میں مطمئن ہوں کہ وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گا۔ میں نے اس موضوع پر اس سے زیادہ بحث نہیں کی اور کہا، کیا آپ نے مینا کو تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ 20 دن تو اچھا خاصا عرصہ ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں حساب لگا لیا تھا کہ جب عبد الباقی نے مجھے مینا کے گھر سے بھاگ جانے کے بارے میں بتایا تھا، اس بات کو 15-16 دن گزر گئے۔ ممکن ہے فاخرہ بیگم نے اسے 2-4 دن تاخیر سے یہ اطلاع دی ہو۔ اس حساب سے مینا کے غیاب کا عرصہ 20 دن پر ہی محیط نظر آتا تھا۔ فاخرہ بیگم نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، ہم اسے کہاں تلاش کریں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں۔ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے میں نے حیدرآباد والے ماموں کی کہانی گھڑی ہے، اور پھر ادھر ادھر تلاش کرنے میں بدنامی کا ڈر ہے۔ ہر کوئی پوچھے گا، مینا کہاں بھاگ گئی، کس کے ساتھ بھاگ گئی؟ فاخرہ بیگم جیسی عورت کے منہ سے بدنامی کا لفظ سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ تاہم وہ ایک ماں بھی تھی جس کی بیٹی گزشتہ 20 روز سے لاپتہ تھی، لہٰذا میں نے اس کے دلی جذبات کا احترام کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے مینا کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج نہیں کروائی ہوگی؟ اس نے میری توقع کے مطابق جواب دیا۔ میں نے کہا، مجھے آپ کے ذاتی معاملات میں دخیل ہونے کا کوئی حق نہیں۔ ایک وکیل ہونے کے ناطے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو پہلی فرصت میں متعلقہ تھانے میں مینا کی گمشدگی کو رجسٹر کروانا چاہیے۔ ممکن ہے وہ کسی کے ساتھ نہ گئی ہو، اسے اغوا بھی تو کیا جا سکتا ہے، اور اغوا سے آگے بھی سوچا جا سکتا ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں، میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ اغوا، قتل اور آبرو ریزی کی وارداتیں عام سننے اور پڑھنے میں آتی ہیں۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، 2-4 دن اور انتظار کرتی ہوں، یہ عبد الباقی کے جھمیلے سے نمٹ لوں، پھر تھانے میں رپورٹ کے بارے میں سوچوں گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ آئندہ روز میں ایک عدالت سے نکل کر دوسری عدالت کی طرف جا رہا تھا کہ سامنے سے عبد الباقی کو آتا دیکھ کر چونک اٹھا۔ میرے چونکنے کی وجہ اس کے چہرے سے پھوٹنے والی خوشی تھی۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ ہو سکتا ہے فاخرہ بیگم نے اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہو، اور وہ اس بات پر شاداں ہو کہ 20 نہ سہی 13,000 روپے تو وصول ہونے ہی والے ہیں۔ میں نے فاخرہ بیگم کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی بات عبد الباقی سے نہ کرے۔ میں اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر رک گیا۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے میرے نزدیک آیا اور اضطراری لہجے میں بولا، بیگ صاحب، میں ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ آپ کے پاس فرصت ہو تو ذرا جا کر کینٹین میں بیٹھتے ہیں۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، کیا تم فاخرہ بیگم سے مل کر آ رہے ہو؟ جناب، میں اس وقت سیدھا اپنی فیکٹری سے آ رہا ہوں۔ پہلے آپ کے دفتر گیا تھا۔ آپ کے سٹاف نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اس وقت عدالت میں ہوں گے۔ میں نے یہاں آ کر بڑی مشکل سے آپ کو تلاش کیا ہے۔ کیا کل دن میں کسی وقت یا فیکٹری جانے سے پہلے آج صبح فاخرہ بیگم سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے مزید تصدیق کی خاطر پوچھا۔ نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ میں سمجھ گیا وہ جو خبر لے کر اس وقت میرے پاس پہنچا تھا اس کا تعلق فاخرہ بیگم سے نہیں تھا۔ اب میرے دل میں بھی تجسس جاگ اٹھا۔ عبد الباقی کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ خبر خاصی پرمسرت ہوگی۔ میں نے اسے برآمدہ ہی میں کھڑے رہنے کو کہا اور خود متعلقہ عدالت میں داخل ہو گیا۔ مذکورہ عدالت میں ابھی جج کی آمد نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پیشکار سے معلوم کیا کہ ہمارے کیس کی سماعت میں کتنا وقت باقی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ عدالتی کارروائی میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ اس سے پہلے سماعت شروع نہیں ہو سکے گی۔ جج صاحب کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد تشریف لائیں گے۔ میرے لیے یہ وقت کافی تھا۔ میں عبد الباقی کے ساتھ کینٹین میں جا بیٹھا۔ میں چائے بسکٹ کا آرڈر دے چکا تو عبد الباقی کی بے قراری کے پیش نظر اس سے سوال کیا، میاں، ایسی کیا خبر ہے کہ تمہیں اس وقت فیکٹری میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر یہاں آنا پڑا؟ وہ پرجوش انداز میں گویا ہوا، بیگ صاحب، مینا کا سراغ مل گیا ہے۔ اس کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، وہ کہاں ہے؟ عنایت اللہ کے پاس، اس نے بتایا۔ عنایت اللہ غالباً مینا کا بہنوئی ہے۔ جی ہاں، وہ بینا کا شوہر ہے۔ مگر، میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا،
عنایت اللہ سے تو ان لوگوں کا جھگڑا چل رہا ہے، مینا وہاں کیسے پہنچ گئی؟ وہ خود وہاں گئی تھی، عبد الباقی نے کہا۔ نہ تو کسی نے اسے اغوا کیا تھا اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ بھاگی تھی۔ عنایت اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی ماں کے دباؤ اور رویے سے دل برداشتہ ہو کر خاموشی سے اس کے پاس چلی گئی تھی۔ اور تمہیں یہ کہانی عنایت اللہ نے سنائی ہے؟ میں نے عبد الباقی کو شک زدہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کہانی مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ عنایت اللہ سے فاخرہ بیگم کا پھڈا چل رہا تھا، نتیجے میں اس نے اپنی بڑی بیٹی بینا کو روک رکھا تھا۔ اس قسم کی صورتحال میں مینا کا اپنے بہنوئی کے پاس پہنچ جانا سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، اور سب سے زیادہ جواب طلب معاملہ یہ تھا کہ اس واقعے کو 20-21 دن گزر چکے تھے، مگر عنایت اللہ نے پریشان والدین کو مینا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، حالانکہ اصولی طور پر مینا کے وہاں پہنچتے ہی فاخرہ بیگم کو مطلع کر دینا چاہیے تھا۔ عنایت اللہ کا یہ عمل مجھے شک میں ڈال رہا تھا اور اس کی کسی قسم کی بدنیتی کو ظاہر کر رہا تھا۔ پھر مینا بھی گزشتہ 20 روز سے چپ چاپ اپنے اس بہنوئی کے ساتھ رہ رہی تھی جس سے ان کی ناراضگیوں کا سلسلہ بہت طویل تھا۔ یہ سچویشن ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے دال میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کالا کالا نظر آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں جس نوعیت کے خدشات ابھر رہے تھے، سامعین ان تک بآسانی پہنچ گئے ہوں گے۔ مجھے اس کیس میں ملی بھگت کی بو آ رہی تھی۔ بہرحال تفصیل جاننے کے لیے میں نے سوالیہ نظروں سے عبد الباقی کو دیکھا۔ وہ بولا، بیگ صاحب، آج عنایت اللہ میرے پاس فیکٹری آیا تھا۔ یہ سارا قصہ اسی نے مجھے سنایا ہے، اور سب سے زیادہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ مینا مجھ سے شادی پر تیار ہو گئی ہے۔ یہ ایک اور انکشاف تھا۔ میں نے کہا، یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ عنایت اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ مینا مجھے ٹھکرانے کے بعد بہت پچھتا رہی ہے۔ وہ پرمسرت لہجے میں بولا۔ اس نے عنایت اللہ کو بتایا ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی مجھ سے فوراً شادی کرنا چاہتی ہے۔ میرا ذہن اس انقلاب کے اسباب پر غور و فکر کر رہا تھا۔ اسی رو میں نے عبد الباقی سے پوچھ لیا، وہ تو تمہیں مسترد کر چکی تھی، اب اچانک اس میں تبدیلی کس طرح پیدا ہو گئی؟ کیا تم نے اس سلسلے میں عنایت اللہ سے سوال کیا تھا؟ میں نے تو اس سے کچھ نہیں پوچھا، وہ اہم خانہ انداز میں آنکھوں کو حرکت دیتے ہوئے بولا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مینا مجھے مسترد کر کے اپنے فیصلے پر پشیمان ہوگی۔ مجھ سے زیادہ موزوں شخص اسے کہیں نہیں مل سکتا۔ میں اکیلا ہوں، میرے پاس اپنا مکان ہے، اچھا کماتا ہوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ میں نے دل ہی دل میں عبد الباقی کے اس ذاتی خیال کو صلاواتیں سنائیں اور اس کی موزونیت کو بھی برا بھلا کہا۔ 54-55 سالہ صحت سے آری اور مجموعہ بیماری ایک چغد اعظم حماقتی فاسفیٹ شخص 22 سالہ حسین و جمیل کنواری لڑکی کے لیے خود کو موزوں قرار دے رہا تھا۔ یہ اس صدی کا سب سے زیادہ ماسٹر پیس لطیفہ تھا۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آیا، مگر میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عبد الباقی، پھر تم نے عنایت اللہ کو کیا جواب دیا؟ میں نے اسے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ وہ بولا، وہ کل پھر مجھ سے ملنے آئے گا۔ میں نے سوچا آپ سے مشورہ کر لوں۔ تمہارا ذہن کیا کہتا ہے؟ میں نے اسے چیک کرنے کی خاطر پوچھا۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، میں ہر صورت میں اور ہر قیمت پر مینا سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ اس کے جواب نے مجھے باور کروا دیا کہ اسے کچھ سمجھانے کا فائدہ نہیں۔ میں ہزار کوشش کر کے بھی اس کی بے وقوفی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس شخص کی سمجھ بوجھ کا آپ خود اندازہ لگا لیں جو اس صورتحال میں بھی یہ نہ سوچ رہا ہو کہ مینا 20 روز سے بغیر اطلاع ایک ایسے شخص کے پاس قیام پذیر ہے جس سے اس کا خاندانی جھگڑا چل رہا ہے، اور اب وہی شخص اسے بتا رہا ہے کہ مینا فی الفور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہی مینا ہے جو اسے اپنے باپ کے برابر قرار دے کر ریجیکٹ کر چکی ہے۔ عنایت اللہ کی ذات اس حوالے سے مجرمانہ ہو جاتی ہے کہ اس نے مینا کے بارے میں اس کے والدین کو کلی طور پر بے خبر رکھا۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ وہ بالکل تنہا رہتا تھا۔ عبد الباقی چونکہ میرا کلائنٹ تھا، اس لیے اتمام حجت کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ ویسے مینا کے اپنے بہنوئی کے پاس پر اسرار 20 روزہ قیام سے ذہن جس سنگین سوچ کو جنم دیتا تھا، اس پر عبد الباقی سے بات کرنا فضول تھا۔ وہ سمجھ سے پیدل اور عقل کا اندھا انسان مینا کے حصول کے لیے اندھے کنویں میں کودنے پر آمادہ نظر آتا تھا۔ میں نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے اسے کہا، عبد الباقی، تمہیں معلوم ہے عنایت اللہ کہاں رہتا ہے؟ نہیں، میں اس کی رہائش گاہ سے تو واقف نہیں، اس نے جواب دیا۔ فاخرہ بیگم یقیناً جانتی ہوگی، میں نے خیال افروز انداز میں کہا۔ آخر کو وہ اس کا داماد ہے۔ عبد الباقی نے گھبراہٹ آمیز انداز میں کہا، آپ عنایت اللہ کی رہائش گاہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ فاخرہ بیگم کو مینا کی وہاں موجودگی سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہو تو اس میں کیا قباحت ہے؟
یہ غضب نہ کریں جناب، اس کی گھبراہٹ دو چند ہو گئی۔ عنایت اللہ نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ مینا کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤں، ورنہ وہ اپنی پیشکش واپس لے لے گا۔ وہ پیشکش مینا سے شادی والی۔ میں عبد الباقی کی سوچ پر افسوس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا ہے کہ مینا از خود طور پر تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اب تم اس شادی کو عنایت اللہ کی پیشکش بتا رہے ہو۔ وہ جی، ایک ہی بات ہے، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا۔ مینا مجھ سے فوراً شادی کرنا چاہتی ہے، اور وہ عنایت اللہ کے پاس ہے، جس نے 20 روز تک اس کی حفاظت کی ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھا ہے۔ اس بات کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ میرے پاس عبد الباقی سے مغز ماری کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں نے قدرے سخت اور دو ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، میاں عبد الباقی، تم عنایت اللہ کو چاہے جتنا بھی انسان دوست اور اپنا ہمدرد سمجھو، لیکن کان کھول کر سن لو، میرے نزدیک وہ ایک ڈیفالٹر اور مجرم ہے۔ وہ ایک نامحرم کے ساتھ گزشتہ 20 روز سے زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے گھر والوں کو اطلاع تک نہیں۔ 20 دن کے بعد اچانک اس نامحرم کے دل میں تم سے شادی کا خیال پیدا ہوتا ہے، اور وہ بھی فوری طور پر۔ یہ مجرم شخص اس سے تمہاری شادی کروانا چاہتا ہے، اور وہ بھی نہایت ہی خفیہ اور رازداری سے۔ میں تمہیں اس قسم کی حماقت کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ اس کا چہرہ اتر گیا، نحیف سی آواز میں منمنایا، تو پھر میں کیا کروں؟ عنایت اللہ جب کل تمہارے پاس آئے تو اسے صاف صاف کہہ دو، وہ شرافت کے ساتھ مینا کو اس کے والدین کے پاس پہنچا دے۔ اس کے گھر والے تو پہلے ہی تم سے اس کی شادی کے لیے راضی تھے۔ مینا کے انکار ہی نے معاملہ بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ اقراری ہے تو تمہاری شادی میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ جاتی۔ عنایت اللہ مینا کو فاخرہ بیگم کے پاس پہنچا دے، شادی کا مسئلہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ شاید اسے میرا مشورہ پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مینا سے شادی کے تصور نے اسے جتنا بانس پر چڑھا رکھا تھا، وہ بلندی پلک جھپکنے میں ختم ہو گئی تھی۔ میری بات ختم ہوئی تو اس نے استفسار کیا، اگر عنایت اللہ میری تجویز ماننے کے لیے تیار نہ ہوا تو تم بھی اس کی پیشکش ٹھکرا دینا۔ پھر مینا کا کیا ہوگا؟ یہ سوچنا اس کے والدین کا کام ہے۔ میں نے اسپاٹ آواز میں کہا، تم مینا کے ٹھیکیدار نہیں ہو۔ مجھے یقین ہے عنایت اللہ تمہیں کسی وبال میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس نے مینا کو 20 دن تک اس کے وارثوں کی اجازت اور کسی قسم کی اطلاع کے بغیر اپنے پاس رکھا ہے، اور ابھی تک رکھا ہوا ہے۔ عنایت اللہ کا یہ فعل نہایت ہی مجرمانہ اور قابل تعزیر ہے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اگر وہ دونوں پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ اس قسم کی حرکت کے لیے قانون میں سخت سزا ہے۔ آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، تم میری باتوں کی خطرناکی کو پوری طرح محسوس نہیں کر پائے ہو۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ عنایت اللہ سے وہی کہو جو میں نے مشورہ دیا ہے۔ پولیس کو بیچ میں ڈالنے اور بدنامی پرور پھڈا کھڑا کیے بغیر اگر مینا خاموشی سے اپنے گھر آ جاتی ہے تو پھر باقی کے معاملات میں خود سنبھال لوں گا۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے اسے خوشخبری سنا دی، تمہارے پیسوں کی واپسی کا بندوبست میں نے کر دیا ہے۔ 20 نہیں تو البتہ 12-13 ہزار روپے میں تمہیں فاخرہ بیگم سے دلوا دوں گا۔ کیا؟ وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ کیا فاخرہ بیگم اتنی رقم کی واپسی کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ ہاں، میں نے اسے تیار کر لیا ہے۔ کیا آپ اس سے مل چکے ہیں؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا، کب؟ کہاں؟ یہ سب جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ میں دانستہ اسے تفصیلات سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ احمق انسان کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر کے معاملات کو بگاڑ سکتا تھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم ان باتوں کا تذکرہ فاخرہ بیگم سے نہیں کرو گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زبان بند رکھوں گا۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فاخرہ بیگم رقم کی واپسی چاہے 20 ہزار سے کچھ کم ہی صحیح اس کے لیے تیار کیسے ہو گئی؟ تم اس سلسلے میں اپنے مزمحل ذہن کو مزید مت تھکاؤ، میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ کسی بھی سانپ کو کیلنے کے لیے بین بجانا ضروری ہے۔ میں نے بھی ایک خاص منتر پڑھ کر فاخرہ بیگم کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ عبد الباقی نے میری تقلید کی۔ میں نے کہا، تم کل عنایت اللہ سے بات کرنے کے بعد سیدھے میرے دفتر آؤ گے۔ میں نے فاخرہ بیگم کو بھی بلوایا ہے، کچھ ضروری باتیں کریں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا، کیا آپ مینا والی بات فاخرہ بیگم کو بتا دیں گے؟ فی الحال تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں نے کہا، کل کی میٹنگ کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ میں اس عدالت کی جانب بڑھ گیا جہاں میرے کیس کی آواز پڑنے ہی والی تھی۔ اس کے بعد کے حالات بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ اگلے روز عبد الباقی فاخرہ بیگم سے پہلے میرے دفتر پہنچ گیا
اور اس نے مجھے بتایا کہ میری ہدایت اور تاکید کے مطابق اس نے عنایت اللہ کو جواب دے دیا ہے۔ پھر اس کا کیا رد عمل ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر مجھ سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں شادی کے لیے تیار رہوں، وہ کسی طرح سمجھا بجھا کر مینا کو اس کے گھر بھیجنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے تو بڑی شرافت کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے شک آمیز انداز میں کہا۔ عبد الباقی دعائیہ لہجے میں بولا، اللہ کرے مینا اس کی بات مان جائے، لڑکی کی رخصتی اس کے والدین کے گھر ہی سے اچھی لگتی ہے۔ اس کے آخری جملے میں موجود لفظ رخصتی نے میرے ذہن پر ہتھوڑی کا کام کیا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں میں نے اسے بتایا کہ میں نے کس طرح فاخرہ بیگم کو تحریری طور پر 13,000 روپے کی ادائیگی کے لیے پابند کر دیا تھا۔ وہ خوش ہو کر بولا، بیگ صاحب، میں آپ کو پہلے بھی مانتا تھا، اب بھی جان گیا ہوں۔ آپ بہت ہنر مند وکیل ہیں، آپ نے میرا یہ تقریباً نامکمل کام چٹکی بجاتے میں کر دیا ہے۔ ویسے اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر مسرور نظر سے مجھے دیکھا اور بے پرواہی سے بولا، اگر مینا اپنے گھر آ جاتی ہے اور اس سے میری شادی ہو جاتی ہے تو میں ان 13,000 کو پہلی فرصت میں بھول جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد فاخرہ بیگم بھی آ گئی۔ ہمارے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ اس میٹنگ میں فاخرہ بیگم کو مینا اور اس کے وقوعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ میں نے آدھے گھنٹے کی بحث و تمہیز کے بعد اس معاملے کو فائنل کر دیا۔ عبد الباقی میری ہدایت کے مطابق اپنے 70,000 والے موقف پر ڈٹا ہوا تھا اور فاخرہ بیگم 13,000 سے زیادہ قبولنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کامیاب اداکاری کا مظاہرہ کر کے ان میں مصالحت کروا دی اور آخری کام کے طور پر فاخرہ بیگم سے کہا، ٹھیک ہے، تم 13,000 ہی دینا، مگر یہ تو بتا دو کہ تم دو گی کیسے؟ میں ابھی 2-3 ماہ تک تو نہیں دے سکتی، وہ معذوری ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ ابھی میرے حالات اچھے نہیں ہیں، البتہ 3 ماہ کے بعد میں آسان ایک ساتھ میں دے دوں گی۔ اچانک عبد الباقی نے کہا، فاخرہ بیگم، اگر تم مینا کو میرے عقد میں دے دو تو میں یہ رقم تمہیں معاف کر دوں گا۔ فاخرہ بیگم نے کہا، میں مینا سے تمہاری شادی کس طرح کر دوں؟ وہ میری دسترس میں ہے اور نہ ہی دستیاب۔ فاخرہ بیگم، میں نے کہا، رقم کی واپسی کے لیے آپ نے 3 ماہ کی مہلت مانگی ہے۔ اگر اس دوران میں مینا تمہارے پاس آ گئی تو کیا تم عبد الباقی کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں تو پہلے بھی تیار تھی، انکار اسی نے کیا تھا۔ وہ واپس آ جائے اور اقرار کر لے تو کیا صورت ہوگی؟ پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ پر اعتماد انداز میں بولی۔ میں نے کہا، بس تو پھر یہ طے ہوا۔ 3 ماہ کے اندر اندر اگر عبد الباقی اور مینا کی شادی کی کوئی سبیل نہیں نکلی تو تم مبلغ 13,000 روپے عبد الباقی کو آسان اقساط میں ادا کر دو گی۔ اقساط کی تعداد اور مدت ہم بعد میں طے کر لیں گے۔ ان دونوں نے میرے فیصلے پر صاد کیا اور راضی خوشی رخصت ہو گئے۔ اسی رات ایک مرتبہ پھر عبد الباقی میرے دفتر میں موجود تھا۔ اس نے اپنی باتشوں کو مشرق سے مغرب تک دراز کرتے ہوئے بتایا، بیگ صاحب، یہ عنایت اللہ تو بہت ہی شریف بندہ ہے۔ آج سپہر کو مینا اپنے گھر آ گئی ہے۔ اس شریف بندے نے جس شرافت کا مظاہرہ کیا تھا اس سے اس کا کردار کچھ زیادہ ہی مشکوک ہو گیا تھا۔ میں زمانے کی نرنگی اور انسانوں کی دو رنگی پر غور کر رہا تھا کہ عبد الباقی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ بیگ صاحب، یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ فاخرہ بیگم نے لوگوں کو بتا رکھا تھا کہ مینا اپنے ماموں کے پاس حیدرآباد گئی ہوئی تھی۔ شام کے وقت فاخرہ بیگم میرے پاس آئی اور اس نے مجھے مبارکباد پیش کرتے ہوئے بتایا کہ مینا نے مجھ سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ویسے مینا کی آمادگی والی بات عنایت اللہ مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں نے اس مفقود العقل شخص کا دل ہی دل میں سوگ منایا اور زبان سے پوچھا، اب فاخرہ بیگم کا کیا ارادہ ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ ہفتہ 10 دن میں یہ شادی ہو جائے۔ عبد الباقی نے میرے اندیشوں اور خدشات پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، لگتا ہے میری تو لاٹری کھل گئی۔ خوشی اور جوش جذبات سے اس کے چہرے کی حماقت مابی میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ میں نے اسی کے الفاظ کو استعمال میں لاتے ہوئے کہا، ہاں میاں، اسے لاٹری کھلنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ وہ مجھ سے اپنی شادی میں شرکت کا وعدہ لے کر رخصت ہو گیا تو میں اس بندہ خدا کی بدھی اور اسے پیش آنے والے زہریلے واقعات پر غور کرنے لگا۔ پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ ہزار حماقت کے باوجود بھی وہ جاتے جاتے کام کی ایک بات کہہ گیا تھا۔ مینا کے لیے اس نے لاٹری کا لفظ خوب استعمال کیا تھا۔ وہ ایک ایسی قیمتی اور حسین و جمیل لاٹری تھی جس کا ٹکٹ عبد الباقی کو 20,000 روپے میں پڑا تھا۔ وہ سنگین حقائق کو فراموش کر کے اس تصور سے اپنے تن اور من کو بہلا رہا تھا کہ خوش قسمتی سے وہ لاٹری اسی کے نام کھلی تھی۔ میں اس کی خوشی میں خوش تھا۔ زندگی کی حقیقتیں بہت تلخ اور اذیت ناک ہیں۔
ناگفتی کو گفتی بنانے کے چکر میں ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خون نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟